मावन खसूसी फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ 2008 में उस शुरुआत में जिसमें हम अमन लेके आए थे, उस शुरुआत में जिसमें हमने लोगों की तारीखी सबसे बड़ी नकल लगानी हुई, उनको हमने वापस अपने घरों में आबाद किया। आज वो लोग फिर एक दफ़ा बाहर निकले बगैर किसी लीडरशिप के अमन के हवाले से। ये वज़ीर आला का घर है, ये इमरान खान के बड़े ही क्या नाम दूँ लाडले का घर है, जहाँ पर आज बदअमनी के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए हैं कि हमें अमन चाहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है मिलिटेंट्स के हाथों जो है इस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने जो है उनके हवाले कर दिया था। आज वो जब कहते हैं कि यहाँ पे अगर उन्होंने फेडरल हुकूमत से कोई इमदाद मांगी होती तो हम उसका जवाब देते कि आपने वो तो ओन ही नहीं करते थे। आज उनके अपने वज़रा को आप देखें कि जिस तरीके से थ्रेट्स आ रही हैं सबके सामने हैं। आज उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तबाह कर दिया। कल भी एक पुलिस के जो है सिपाही शहीद हुए जो बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम के ड्यूटी पे जा रहे थे, डेर इस्माइल खान में उसको शहीद कर दिया गया। रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। आज जब इमरान स्टेज पे खड़ा होता है तो ये नहीं बताता कि मैंने 4 साल दौर में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इस मुल्क को दिया, इस कौम को दिया। अगर उसने कोई प्रोजेक्ट इस मुल्क और कौम को दिया, वो बदतमीज़ी, पोलराइजेशन, गालम गलोच, ये प्रोजेक्ट उसने कम से कम दिए इस मुल्क को। बाकी जो है उसने यूथ को तबाह किया, इस डगर पे लगाया कि अपने बड़ों की तमीज़, बड़ों और छोटे की तमीज़ न करें, गालम गलोच करें। यही उसने जो है सबक लोगों को सिखाया। उसके बावजूद उसने कोई भी मेगा प्रोजेक्ट कम से कम हमें दिया। लिहाजा आज जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि एक शख्स जो सारी उम्र झूठ बोलता था, जो खुद चोरियाँ करता था, जो खुद डाके डालता था, जो मालम जब्बे के स्कैंडल में जो है छुपता है, जो BRT के स्कैंडल में छुपता है, जो बाकी स्कैंडल्स में जो है छुपता है, आज वो खुद डिक्लेयर हो चुका है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर और डाकू इमरान खान नियाज़ी है, जिसने तोशाखाने में चोरी की, जिसने इलेक्शन कमीशन के पहले केस में जो बाहर से लोगों ने फ़ंड किया, जिसने ज़कात खैरात के पैसे दिए, उसमें चोरी की। आज दोबारा जो है उसका हम हमेशा कहते हैं अगर आप एक उंगली किसी के ऊपर पकड़ते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं। तो लिहाजा आज उसका गरूर जो है अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उसका जो है तकब्बर जो है उसको मिट्टी में मिलाया। और आप सब ने देखा कि क्या हुआ। और बाकी जो है बातें शाज़िया मरी साहबा जो है उसको, मेरा ख्याल है कि फैसल कुंडी साहब ने बहुत तफसीली इस दिन के एतबार से बात की है और जो फैसला इलेक्शन कमीशन का आया है उसके एतबार से बात की है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक ट्वीट है जो सामने आई है, मैं उस ट्वीट को पढ़ के मैं चाहूँगी कि आपके मीडिया के साथियों के तवस्सुत से जिन लोगों ने ये ट्वीट नहीं देखी है वो भी ये ट्वीट सुन लेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ फाउंड इमरान खान गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। ही नाउ स्टैंड्स डिसक्वालिफाइड। He who would spread lies about alleged corruption of his political opponents has been caught red-handed. तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, what goes around comes around। और इमरान खान जो हैं उनकी जो भी हालिया सियासी तारीख है उसमें उन्होंने सिर्फ लोगों को चोर, डाकू, करप्ट कहकर पुकारा है और लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं, लोगों के मजाक उड़ाए हैं। और आज इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया है, मैं समझती हूँ ये उसी तमाम कार्रवाई का शाखसाना है जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा इमरान अहमद नियाज़ी ने खुद डाला है। अगर आज कोई फ़ैसला आया है और जिस तरीके से यहाँ फैसल कुंडी साहब ने फरमाया है तो जी इदारे के फ़ैसले हैं, अदालत के फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले आते हैं तो इस पर आपका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए बावजूद इसके कि आपके हक़ में ना हो, आपको पसंद ना हो, ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में तबाही फैला दो, पाकिस्तान में इंतशार फैला दो, फ़लानी रोड को बंद कर दो, वहाँ जो आम पाकिस्तानी हैं उनका चलना मुश्किल कर दो, गाड़ियाँ रोक दो, पहिया जाम कर दो। आज जो सदर की पोजीशन पे बैठे हैं आरिफ अलवी साहब, मैं तो उनके साथ नेशनल असेंबली में काम कर चुकी हूँ, लेकिन उनकी भी यही सियासत होती थी कि जला दो, बंद कर दो और पहिया जाम कर दो, कुछ नहीं चलेगा, पूरा कराची बंद कर देंगे।
تو یہ جو انتشار اور بدماشی کی سیاست ہے یہ نہ 90 میں کامیاب ہوئی ہے نہ آج کامیاب ہوگی. لہٰذا میں اپنی جماعت کے جانب سے بھی اور ایک پولیٹیکل کارکن کی حیثیت میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور ان کے لیڈر کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی فیصلے پر غصہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہے تو اس کے لیے آپ قانونی چارہ گوئی کریں. احتجاج کرنا ہے تو پرامن طریقے سے کریں، جو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آج آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پاکستان کا پہیہ بند کر دو، یہ بدماشی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ تو شروعات ہے، یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. عمران احمد نیازی کے اوپر تو بہت سنگین جو ہے وہ الزامات اور سنگین نوعیت کے کیسز ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس ایک بہت اہم کیس ہے جس کو کسی سیاسی جماعت جو ان کی مخالف ہے اس نے نہیں شروع کیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب نے اس کا آغاز کیا. اس کی بنیاد جا کے الیکشن کمیشن میں رکھی، وہ پٹیشن دائر کی جس کے لیے پھر عمران احمد نیازی صاحب کی جو ٹیم تھی وہ متواتر جاتی رہی کہ فیصلہ نہ آئے. انہوں نے 8 یا پتہ نہیں 10 مرتبہ سٹے آرڈر دائر کیا کہ یہ فیصلہ روک دے. اس کے بعد انہوں نے متعدد جو ہے وہ درخواستیں دائر کی کہ اس کی پروسیڈنگ کو خفیہ رکھا جائے. کیوں خفیہ رکھا جائے یہ ہمیں نہیں پتا. اگر کسی چیز میں آپ صاف ہیں، شفاف ہیں، آپ صادق اور امین بھی ہیں جو آپ بڑے دعوے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ڈر تھا؟ آپ نے پبلک نالج سے کیوں کہا کہ چھپایا جائے، سیکرٹ رکھا جائے فورن فنڈنگ کو؟ بہت سنگین اس کے اندر حقائق ہیں. جن ممالک سے اسرائیل، انڈیا، یہ ممالک فنڈنگ کرتے رہے، ان کے لوگ ان کی فنڈنگ کرتے رہے. فنڈنگ نہ کرتے ہوتے تو آج پاکستان کے حق میں عمران خان کوئی بات کرتا، لیکن وہ جو بات کرتا ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتی ہے. وہ پاکستان سے دشمنی نکال رہے اپنی کرسی چھن جانے کی. ارے اس بھائی آپ کی کرسی اس پارلیمنٹ کے اندر جمہوری طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گئی ہے. کسی نے آپ کو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ گھسیٹ کے نہیں نکالا. آپ کی خود کی کرتوتوں نے یہ ماحول کریٹ کیا جہاں آپ کی اپنی سیاسی جو الائز تھے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ لوگ جن کو آپ پٹے پہنا کے لے آئے تھے ان سے آپ نے یہاں سمجھا ووٹ لے لوں گا لیکن 4 برس عوام کو نہیں پوچھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے 1 کروڑ نوکریوں کا جو دعویٰ ہے وہ پورا نہیں کیا، 50 لاکھ گھر کی بات پوری نہیں کی، قرضے نہیں اتارے. وہ جو کہتا تھا 200 ارب ڈالر میں ورلڈ بینک کے منہ پہ عمران خان مرے گا. جن آپ لوگوں کے ذریعے یہ غلط تاثر آپ نے پھیلایا اور 4 برس آپ نے اس ملک کا نقصان کیا، تو یہی ہونا تھا نا. جس پارلیمنٹ سے آپ نے ووٹ لے کے وزیر اعظم کی کرسی سنبھالی اسی پارلیمنٹ نے آپ کو ووٹ دے کر آپ کے خلاف آپ کو نکالا. جب وہ ووٹ درست تھا جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تو وہ ووٹ بھی درست ہے نا پارلیمنٹ کا جس نے اس شخص کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا، کیونکہ وہ بھی اس ہری کتاب کے تحت تھا جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ادارے کے فیصلے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایک کلیئر فیصلہ ہے. اب اگر ان کی کوئی لیگل ٹیم ہے، اگر ان کے پاس کوئی عقل، کوئی دانش ہے تو اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے بات کریں. کیونکہ جو میری نالج ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ان کی لیگل ٹیم بوکھلاہٹ کا شکار تھی. جو انہیں لیگلی ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ بار بار مس ڈیکلیریشن کر رہے تھے، انہوں نے غلط بیانی کی، ایک چیز ایڈمٹ کی، پھر جب کچھ اس کے لیے شواہد مانگے تو وہ شواہد انہوں نے غلط دیے. دیکھیں فورم تو آپ کے پاس موجود تھا نا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ادارہ ہی بد کردار ہے. ان کے ایک جو ہے چیتے نے، چیتا لفظ بھی بہتر ہے، ایک چیتے نے کہا
کہ جی یہ ادارہ بد کردار ہے. مطلب جو فیصلہ آپ کے حق میں نہ دے وہ انسان بد کردار ہے, وہ ادارہ بد کردار ہے, اس کی پشتیں بد کردار ہیں. یہ تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب جو ہے طریقہ ہے اپنے خلاف آنے والے فیصلے پر ریاکشن دینے کا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت فیصلے بھگتے ہیں, ہم آج تک عدالتوں میں ہیں, آج تک صدر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو کیسز ہے وہ بھگت رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ ہاسپٹلائز رہتے ہیں کافی وقت کے لیے. اس شخص کو 14 برس جیل میں رکھا لیکن ایک بھی چیز اس شخص پر ثابت نہیں ہوئی, اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ بھی آپ لوگوں نے ثابت نہیں ہونے دی. ارے بھائی, بھگتے بھی ہم, جیلیں بھی ہم کاٹیں, عدالتیں بھی ہم جھیلیں, نیب کی کسٹڈی میں بھی رہیں, اور پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے, تو مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوں گے آپ. لیکن 14 برسوں کی جیل کاٹنے والا شخص آج بھی نہ عدالت سے بھاگتا ہے نہ نیب سے بھاگتا ہے. گو کہ اس ملک میں نیب جو کام کرتا رہا ہے اور جو آج بھی کر رہا ہے وہ اس ملک کے حق میں نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی ہر فورم کا سامنا کرتے رہے ہیں. اور یہی عمران احمد نیازی تھا جس نے کسی اور کی نااہلی پر مٹھائیاں بانٹی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن مٹھائی نہیں بانٹ رہا. آج میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا بھی کوئی کارکن میرے نالج میں نہیں کہ مٹھائیاں بانٹ رہا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. جس ملک میں سیاسی تربیت یہ ہو کہ ایک شخص, ایک لیڈر کے نااہل ہونے پہ مٹھائیاں تقسیم کریں اور سیلیبریشن ہو, تو جب وہ خود نااہل ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہے گا کسی کو. تو اسی لیے انسان کو وہی بیج بونا چاہیے جس کا وہ پھل چاہتا ہو دیکھنا. اگر عمران خان نے یہ بیج بویا ہے تو اب اسے بھگتنا ہے. اگر عمران خان نے بار بار آئین کے ان شکوں کو سیلیبریٹ کیا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کی دی ہوئی شکیں بھی ہیں, لیکن اس شخص نے ہمیشہ کہا یہ صحیح ہے, تو پھر اب وہ بھگت رہا ہے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ اداروں کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے قانونی چارہ گوئی کرنا مہذب معاشروں کی نشانی ہے, اور عمران اس معاشرے کی بگاڑ پر تلا ہوا ہے. وہ اس معاشرے سے دشمنی نبھا رہا ہے, وہ اس ملک سے دشمنی نبھا رہا ہے. اور جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا کہ آج تک وہ شخص یہ نہیں بتا پایا کہ اس نے اس ملک کی بہتری کے لیے 4 برس میں کیا کام کیا. لیکن چونکہ اس سے یہ سوال نہ ہو کہ اس کی جو وائف ہے وہ کمیشن لیتی رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ سے, اور وہ فرا گوگی نامی ایک فرنٹ وومن جو خاتون تھی وہ ان کی مدد کرتی رہی ہیں, اور کوئی ان سے یہ نہ پوچھ لے کہ رنگ روڈ سکینڈل جو ہے اس کے تانے بانے ان سے کیوں ملتے ہیں اور اس کی جواب دہی ان سے کوئی نہ کر لے. اور اگر ان سے کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ جی ان کے ارد گرد جتنی اے ٹی ایم مشینیں اور جتنے لوگ انہوں نے بٹھائے تھے اور جن کو انہوں نے یہ ٹھیکے لے کے دیے ہیں, ان سے کوئی یہ نہ پوچھ لے, تو وہ اس سے پہلے کہ کوئی ان سے سوال کرے یہ دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. لیکن آج یہ سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو جو فیصل صاحب نے کہا, اور سب سے کرپٹ, مطلب یہ جس چوری میں آج ان کا فیصلہ آیا ہے نا, جس طریقے سے یہ کام ہوا ہے نا, یہ تو چوری بھی بڑی وکھری ہے, یہ تو چوری بھی بڑی وکھری ہے, عجیب سٹائل کی ہے. لیکن آپ ہم سے پوچھے بحیثیت سیاسی کارکن اور ایسے کارکن جنہوں نے جو ایسی جماعت سے جنہوں نے جمہوریت کے لیے جانے دیے, اور ہم الیکشن پروسیس پہ یقین رکھتے, جمہوری پروسیس پہ یقین رکھتے, تو ہماری تو یہ خواہش تھی کہ جس طرح ہم نے ملیر میں اور ملتان میں عمران نیازی کو سبق سکھایا ہے, اسے منہ کی کھانی پڑی ہے, ہم اسی طرح اسے میاں والی میں بھی سبق سکھاتے. لیکن اب یہ تو اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, ورنہ ہم اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مکمل تیار تھے. بہت شکریہ. کوئی سوال کسی کا ہے؟ تھینک یو بھائی, بہت شکریہ. کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے عمران خان کی چوریاں ایک ایک کر کے عوام کے سامنے آ رہی ہیں. نااہلی کی وجہ سے آج عمران خان پارٹی چیئرمین بھی نہیں رہا. دوسری جانب شازیہ ملک کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا. توشہ خانہ ریفرنس تو شروعات ہے, ابھی عمران خان کے خلاف اور بھی بہت کچھ باقی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.